बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है कि अहले सुन्नत में हमेशा से कत्ल आम की जानिब बहुत रुझान रहा है और दुनिया के बड़े बड़े कत्ल आम बाज ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक डायरेक्ट अहले सुन्नत से रहा है और उस जानिब तवज्जो दिलानी चाहिए। और ये खुद एक तफसीली मौजू है कि जिसको डिस्कस करना चाहिए और हम अपने इस डिस्कशन में इन तमाम मौजूआत को तफसील से डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे खासे जो जेनोसाइड हुए हैं, मैसेकर्स हुए हैं, कत्ल आम हुए हैं और खुसूसन उलमा अहले सुन्नत या अहले सुन्नत बादशाहों के हाथों, लेकिन हमेशा उलमा अहले सुन्नत उसके पीछे रहे। लिहाजा अब हम आजकल के ज़माने से गुफ्तगू को माजी की जानिब ले जाएंगे और तवज्जो दिलाएंगे कि ये जो मिजाज बना है अहले सुन्नत में कत्ल आम का, ये दर हकीकत उन लोगों के जरिए से बना है कि जिनको उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा माना है और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर इतना अमल नहीं करते कि जितना उन लोगों की सीरत पर अमल करते हैं। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने खुद रसूल की तौहीन की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्हें हजर और हिज़यान और बकवास की निस्बत दी और उनके बाद उनकी साहबजादी के घर पे हमला किया और अहले बैत पर जुल्म। आप देख सकते हैं और ये हमारी गुजारिश है तमाम बरादरान अहले सुन्नत से कि इस मौजू को सीरियस लें और जानें कि अब दुनिया बेदार हो चुकी है। अगर आपकी यही रविश रही तो एक वक्त आएगा कि आप ही के अक्सर लोग एथियस हो जाएंगे, दीन से निकल जाएंगे, क्योंकि जो दीन का तरीका अहले सुन्नत में है खुसूसन कत्ल आम के जरिए से, उससे सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हो रहा है। अब कब कि जब मीडिया आजाद हो चुका है, पहले वो ये काम करते रहे। मिसाल के तौर पर इस जमाने में हम देखते हैं जो कुछ ISIS ने किया और तालिबान ने किया, और अगर कुछ माजी में हम जाते हैं कि जिसकी जानिब हमने पहले तवज्जो दिलाई, जो कुछ हुआ इस पाकिस्तान में, किस तरीके से वहां पर कत्ल आम हुआ, किस तरीके से भुट्टो ने, याहिया ने, खान ने और इसी तरह से जनरल नियाजी ने, राव फरमान ने किस तरह से वहां पर कत्ल आम के बाजार को गर्म किया। अब ये तवज्जो रहे कि बाकी कत्ल आम जो नजर आते हैं अहले सुन्नत के, वो नजर आते हैं सूरत में कभी उन्होंने शियों को मारा, कभी और दीगर अक़वाम को या अदियान वालों को मारा, लेकिन जो इस पाकिस्तान का मौजू है वो इतना अहम है कि अहले सुन्नत ने अहले सुन्नत को मारा, उनकी खवातीन की इज्जतों को लूटा, जबकि वो खुद अहले सुन्नत थे और हनफी थे। लेकिन इसके पीछे जो माइंडसेट चल रहा था उसको छुपाया जाता है और वो था जमात इस्लामी का, क्योंकि उस वक्त फौज को कोई ये बताने वाला एक ऐसा दीनदार आदमी कि तुम इन लोगों को मारो और ये मारना सही है और ये जिहाद है, तो वो कोई और नहीं था, वो उस जमाने में जमात इस्लामी के अमीर मियां तुफैल थे, कि जिनके पीछे उस जमाने में उनके जो बानी थे वो थे मौदूदी साहब। और अमलन फौज के साथ जो लोग शामिल थे, जो लोगों को कत्ल कर रहे थे और उन्हीं के बाद अफराद को फिर आजकल के बांग्लादेश में फांसियां भी दी गई, वो लोग थे अल बद्र और अश-शम्स वाले। ये वो लोग हैं कि जो आज पाकिस्तान में जमीयत या जमात और सिपाही सहाबा की सूरत में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अहम मौजू याद रखें कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ या इस पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो आज आर्मी पर डाला जा रहा है, लेकिन ये भी ज़हन में रहे कि आर्मी के पीछे उस वक्त इस खून को जायज करार देने वाले जमात इस्लामी के लोग थे, मौलाना मौदूदी थे, मियां तुफैल थे और खुसूसन अमली तरीके से अल बद्र और शम्स वाले, कि जिनका नारा था जाहिलियत जदीदा, यानी ये जदीद जमाने के लोग हैं लेकिन ये उस जमाने के जाहिलों की तरह से हैं, यानी काफिरों की तरह से हैं। और यही वो नारे हैं जमात इस्लामी वाले इस्तेमाल करते हैं, और यही नारा इत्तफाक से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का भी है, कलमा गो मुशरिक, या इन लोगों का नारा है जमात इस्लामी वालों का नाम नेहाद मुसलमान। तो ये नारे लगाकर बांग्लादेश में या इस पाकिस्तान में कत्ले आम किया गया, रोडों पे लाशें पड़ी हैं, आपको बहुत सारी तस्वीर मिल जाएंगी। और खबासत की हद यह है कि जनरल नियाजी और तिक्का जनरल नियाजी और राव फरमान वगैरह ने जब सिलेंडर करने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे तो चुन चुन के ढाका यूनिवर्सिटी के अफराद को कत्ल किया, खवातीन की आबरू लूटी, लोगों को कत्ल किया, खुसूसन हिंदुओं को बड़ा निशाना बनाया, लेकिन न फकत हिंदुओं को, साथ में मुसलमानों को भी निशाना बनाया कि जो उन्हीं के हम मजहब थे, हत्ता उन्हीं की फिक्र पर अमल करते। फिर हम तवज्जो दिलाएं कि इस काम को जायज करार देने वाले और इस काम को जिहाद करार देने वाले जो थे वो अल बद्र और शम्स और साथ में मौदूदी साहब और मियां तुफैल या जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी थी। यही लोग अब मैदान में आएंगे PTI के मुकाबले में भी, और इनको काफिर भी करार देंगे, मुलिद भी करार देंगे, एजेंट भी करार देंगे। और इनके नारों में से एक नारा यही है कि ये यहूदी एजेंट है। याद रखें
رکھیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے دیوبندیوں کو آگے بڑھایا، جس طرح سے طالبان کو سپورٹ کیا، یہی ان کے لیے مشکل بنیں گے، یہی ان کا قتل کا سبب بنیں گے، یہی ان کی جماعت کے افراد کو قتل کریں گے۔ لہٰذا اہل سنت کو چاہیے کہ وہ تاریخ کو بھی دیکھیں اور ان حالات کو بھی دیکھیں اور مزید اس طرح سے اپنے آپ کو خراب نہ کریں۔ بنگلہ دیش میں جو قتل عام ہوا اس میں جب منیمم فگر آتا ہے وہ 3 لاکھ کا آتا ہے، اور جب ہم ماضی میں جاتے ہیں تو پنجاب جینوسائیڈ ہوا اور آج بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی گئی۔ پاکستان بننے کے لیے کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی، ایگریمنٹ کے ذریعے سے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے اور سگنیچر کے ذریعے سے ہوا۔ یہ پاکستان میں ایک بڑا قتل عام ہوا اور انڈیا میں جسے کہا جاتا ہے پنجاب جینوسائیڈ 1947 کا، اس کی بنیاد بھی دیوبندی، بریلوی اور ساتھ میں خانقاہ والے جو مولوی ملا تھے انہوں نے 46 میں رکھی تھی اس پاکستان کے علاقے میں، اور پھر 47 کے مارچ میں عروج میں پنڈی وغیرہ میں انہوں نے قتل عام کیا کہ جس میں تارا سنگھ کے گھر والے بھی بعض لوگ مارے گئے کہ جو زمانے کے سکھ لیڈر تھے۔ پھر سکھوں نے انتقام لیا، یاد رکھ، قتل کی ابتدا اہل سنت علماء کے حکم سے کہ جس میں بعض مسلم لیگی افراد بھی ایسے تھے کہ جو قائد اعظم کی بات کو نہیں مان رہے تھے، انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ قتل عام 46 سے 47 میں ہوا، لیکن سکھوں نے انتقام لیا 47 میں اگست 17 کے بعد سے۔ بس ان کا ریئیکشن تھا، انہوں نے 4 لاکھ ہندو اور مسلمان مارے اور انہوں نے 6 لاکھ مسلمان مارے۔ انہوں نے بھی بہت بڑا جرم کیا، انہوں نے بھی جرم کیا اور یہ بدنامی ہے ادیان۔ لیکن یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اس علاقے میں مسلمانوں نے ہندو بھی مارے، سکھ بھی مارے، لیکن انتقام لینے والے جو اکثر تھے وہ سکھ تھے، ہندوؤں نے نہیں لیا۔ وجہ یہ تھی کہ نان وائلنس تحریک چلا رہے تھے گاندھی صاحب، اور یا جس کو اہنسا کہا جاتا ہے، اور ان کی اس تحریک کی وجہ سے ہندوؤں کو ٹھنڈا کیا گیا۔ لیکن وہ ہندو جو شدت پسند تھے RSS کے، ان لوگوں کو یہ بات پسند نہیں تھی اور گاندھی جی کی جان در حقیقت مسلمانوں کو بچانی نہیں گئی۔ اور دوسری جانب نہرو نے اعلان کیا تھا کہ اگر مسلمان علاقوں پر، خصوصاً اس زمانے میں بہار میں اٹیک ہونے والا تھا، کہ اگر اٹیک کیا گیا تو میں تمہارے علاقوں پر بمبارڈمنٹ کروں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا دفاع کس نے کیا، اور یہاں پر ہندوؤں اور سکھوں کے قتل عام میں کون کون لوگ، یعنی علماء اہل سنت، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اور خصوصاً دیوبندی علماء میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسحاق مانسیرائی، اور اس نے پنجاب کے علاقے میں بہت دہشت گردی کی تھی کہ جس کو آج بالکل ایک مجاہد بنا کر ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک دہشت گرد۔ اب اگر اسی زمانے میں ہم جاتے ہیں تو ہولوکاسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہوا 1941 سے لے کے 44 تک کے جو ہٹلر نے کیا۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ یاسر عرفات کے چچا کے جو زمانے میں فلسطین کے ایک مفتی تھے یعنی امین الحسینی، وہ اسی ہولوکاسٹ کے زمانے میں جا کر بڑے اتفاق سے ہٹلر سے ملے، بڑا اس کا احترام کیا، دونوں نے دوسرے کا احترام کیا، اس کے بعد ان کے گارڈ آف آنر بھی ان کو دیا گیا، بڑا ان کا احترام ہوا۔ اور یہ سب کچھ اس زمانے میں ہوا کہ جب ہٹلر یہودیوں کو بدترین طریقے سے قتل کر رہا تھا۔ یاد رکھیں کسی دین سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ظلم کسی کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے، خصوصاً بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے ہولوکاسٹ کی حمایت کی، اور آج انہی کی وجہ سے عموماً ہمیشہ ہٹلر کی تعریف کی جاتی ہے، جبکہ کسی بھی ظالم شخص کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اسی زمانے میں اگر آپ 38 سے پہلے آ جائیں، کیونکہ علامہ اقبال کا انتقال 38 میں ہوا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال میسولینی کے پاس پہنچ گئے جو خود ایک فاشسٹ شخص تھا۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ میسولینی کی فوجیں لیبیا میں داخل ہیں۔ اب علامہ اقبال اچھے شاعر تھے، بس ان کو ایک شاعر کے اعتبار سے رکھنا چاہیے، لیکن سمجھنا کہ وہ بہت ہی ایک جہادی فرد اور ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک انقلابی فرد اور بہت کھرے انسان تھے، ایسا نہیں ہے۔ شاعر بہت اچھے تھے، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ جنہوں نے اشعار کہے رسول علیہ السلام کی شان میں۔ لیکن شاعر ہونا الگ بات ہے اور کھرا آدمی ہونا الگ بات ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ بہت اچھے شعر کہیں بہت سارے شعراء نے، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ولی اللہ ہیں، کہا جائے گا نہیں شعر بہت اچھے کہیں لیکن وہ شعراء شرابی تھے، بعض شعراء شرابی تھے، اب ان کو ولی اللہ نہیں بنائیں گے، عارف باللہ نہیں بنائیں گے، لیکن کہیں گے کہ انہوں نے اشعار اچھے کہے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیق، ان کے درجات کو بلند فرمائے، علامہ اقبال کے درجات کو بھی خداوند تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے۔ اور یہ یاد رہے کہ نجف سے آیت اللہ العظمیٰ سید کاظم یزدی نے اٹلی کے خلاف فتویٰ دیا تھا، لیکن اسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لیبیا میں ظلم ہو رہا تھا، علامہ اقبال وہاں گئے، اس ظلم کی کوئی مخالفت نہیں کی، بلکہ اپنی کتاب میں ضرب کلیم میں اشعار کے میسولینی کی شان میں، کہ جس کا ایک مصرع ہے جبل، تو ان کو بار بار میسولینی کو اس کے کام کو ندرت یعنی بہت ہی نادر فرد ہے، اور آخری صرف ایک
ہم مصرع ان کا سنا دیتے ہیں، وہ کہ ہے جس کی نگاہ مثل شعاع آفتاب، یعنی میسورینی جیسا فاشسٹ شخص اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے جس کی نگاہ جو ہے وہ آفتاب کی شعاع کی مانند۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ علامہ اقبال جیسے افراد بھی ایک جانب اشعار کہہ رہے ہیں تو شاہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو دوسری جانب جو ہے وہ خود میسولینی کے پاس بھی جاتے ہیں۔ اب وہ داستانیں بنائی ہوئی ہیں، ان داستانوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جی یہ کہا یہ کہا یہ کہا، لیکن ان کا جو دیوان ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کا جو میسولینی کا ظلم ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ 38 میں دنیا سے چلے گئے۔ ممکن ہے کہ اگر وہ ہٹلر کے زمانے میں رہتے تو ہٹلر کے کام کی بھی تائید کرتے، کیونکہ اس نے جی یہودیوں کو مارا۔ تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہولوکاسٹ کی تائید آج بھی علماء اہل سنت کرتے ہیں، ہٹلر کی تعریف کرتے ہیں، اور اس زمانے کے مفتی اہل سنت امین الحسینی جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں کس کے پاس؟ ہٹلر کے پاس۔ کشمیر میں 10 دفعہ تاراج ہوا علماء اہل سنت کے حکم سے، اور اس میں شیعوں کا لاکھوں کی تعداد میں قتل عام ہوا، اور یہ تاراج 10 تاراج ہوئے، اور یہ 1548 سے لے کر 1872 تک ہوئے۔ لہذا آج بھی کشمیر میں جو ان دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان سے کہا جائے کہ اگر تم امام حسین کا نام نہیں لے سکتے، امام حسین کا غم نہیں منا سکتے، اور یزید کو برا نہیں کہہ سکتے، تو پھر کیسے تم کسی ظالم کو برا کہہ سکتے ہو؟ جب آل رسول کے اوپر ظلم ڈھانے والوں کو تم برا نہیں کہہ سکتے تو پھر کس کو برا کہو؟ تو یہ وہاں کے کشمیر کے جو مومنین دھوکہ کھا رہے ہیں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں، نہ کھائیں، اور کوشش کریں کہ وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کا ساتھ۔ 1929 میں آفریدی شیعوں کا بہت بڑا قتل عام ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے آفریدی وہ ہیں کہ جو پہلے شیعہ تھے، اور ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کر دیا گیا وادی تیرہ میں، اور اس کا تفصیلی ہمارا ایک لیکچر بھی ہے، اور اس کا ذکر کیا ہے خان عبد الغنی خان نے اپنی کتاب دی پٹھان میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا میں اس زمانے میں تحریک چلی، خلافت کی تحریک خلافت۔ اب یہ تحریک خلافت چلی ہے فاسق اور فاجر اوٹومین امپائر یا عثمانی بادشاہوں کے دفاع کے لیے، اور کب چلی ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ تحریک خلافت چلی ہے 1919 سے لے کر 24 تک، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اوٹومین امپائر نے عالم اسلام میں ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور ان ظالموں کو سپورٹ کیا جا رہا تھا خلیفہ کہہ کے۔ اوٹومین امپائر نے آرمینینز اور اس زمانے میں جو وہاں پر کرسچنز سے ان کا قتل عام کیا وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، لیکن مختلف علاقوں میں شیعوں کا قتل عام کیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ شیعوں کو پہاڑوں میں ڈھکیل دیا تھا، جیسے شام وغیرہ کے علاقے میں، اور اسی طرح سے لبنان وغیرہ کے بعض علاقوں میں وہ ظلم کرتے تھے۔ لیکن اس وقت ہم جو اصل میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے کئی قتل عام کیے ہیں مختلف زمانوں میں، کہ اگر اس کی جانب ہم توجہ دلائیں، ایک قتل عام کہلاتا ہے حمیدیہ قتل عام، کہ وہ اگر آپ سرچ کریں گے حمیدین میسیکر کے نام سے، جو 1894 سے 1896 تک چلا، اور اس قتل عام کو انجام دیا سلطان عبد الحمید دوم میں، اور وہ مرا ہے 1918 میں 10 فروری کو، اور اس میں 80,000 سے 3 لاکھ آرمین کرسچنز کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جو قتل عام ہوا وہ آدانہ تھا، آدانہ میسیکر کے نام سے، جو 14 اپریل 1909 کو شروع ہوا اور تقریباً 6 مہینے چلا، اور یہ بھی کیا عبد الحمید دوم نے، کہ جس کو آج ولی اللہ بنا کر فلموں میں یا دوسری جگہ ظاہر کیا جائے۔ اس میں 30,000 آرمین کرسچنز کو مارا گیا، اور 13,000 آشوری کرسچنز کو مارا گیا۔ آشوری کرسچن وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان ثانی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 1915 سے لے کے 1917 تک ایک جینوسائیڈ آرمینیز کا ہوا، کہ جس میں 6 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ کا فگر بیان ہوا ہے، اور ابھی بھی ترک اس کو مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ پلاننگ سے نہیں ہوا، بس یہ سیاسی مسئلہ تھا، ہماری نیت جینوسائیڈ کی نہیں تھی، اور 15 لاکھ نہیں ہیں، یہ بس 5-6 لاکھ۔ بابا 5-6 لاکھ نہیں، 5-6 ہزار ہوں، 5-6 ہزار نہیں، 5-600 ہوں، کہ اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ زید دیتا ہے کہ اس طرح سے قتل عام کیا جائے، اور بچوں کو بیابانوں میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ ہزاروں یتیم بچے بھی ختم ہو گئے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بوسنیا ہرزیگوینیا اس علاقے میں اتنی نفرت مسلمانوں سے ہے، تو اس کے پیچھے یہ والا پرابلم ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے ان کی آباء و اجداد کو اس علاقوں میں اور مختلف علاقوں میں قتل کیا، کیونکہ وہاں کی ایک اچھی خاصی آبادی وہ ہے کہ جو ترک علاقوں سے ہجرت کر کے چیکوسلواکیہ وغیرہ یورپ کے مختلف علاقوں میں پہنچی۔ افغانستان کا جب حال دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک قتل عام ہوا، کہ جو وہاں کے جس طرح سے پاکستان میں کیلاشی لوگ ہیں اس طرح سے وہاں لوگ تھے، ان کا قتل عام ہوا۔ اس پورے علاقے کا نام رکھ دیا تھا کافرستان، ان کا قتل عام ہوا، اور بے دردی سے انہیں مارا گیا، اور پھر جو وہ بچے اور بعض لوگ زبردستی مسلمان ہو گئے تو اس کا نام رکھ دیا گیا نورستان۔ اسی طرح سے عبد الرحمن خان نے، اور یہ قتل عام ہوا تھا 1887 میں، جو نورستان کا ہزارہ کا قتل عام ہوا، کہ جس میں تقریباً
کتنے قتل ہوئے؟ 10 لاکھ سے زیادہ قتل ہوئے، لیکن اتنا تھا کہ 60% آبادی ہزارہ شیوع کی عبد الرحمن خان نے قتل کر دی، اور یہ قتل عام کا سلسلہ رہا 1888 سے لے کے 1893 تک۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین نے مختلف علاقوں میں قتل عام کا بازار گرم کیا، لہذا معرفت الاقالیم میں واضح بیان ہوا کہ اہل تبریہ و نصف و نابلس و خود اکثر و عمان شیعہ، کہ ان علاقوں کی اکثریت شیعہ تھی۔ پھر خطط الشام میں بیان ہوا اتا صلاح الدین و خلفاؤہ فیہا علی التشیع کما عاد علیہ فی مصر۔ اب ان تمام علاقوں میں، فلسطین میں اور ان علاقوں میں اکثریت شیعہ تھی، یہاں پر ایسا قتل عام کا بازار گرم کیا کہ ان کی پاپولیشن بالکل ختم ہو گئی، اور اس خطط الشام میں کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس نے مصر میں کیا تھا، کیونکہ مصر میں بھی شیعوں کا قتل عام کیا تھا، تو بالکل اسی طرح سے ان علاقوں میں قتل عام کیا، لیکن آج ان کو ہیرو بنایا۔ اب یہ قتل عام انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ یہ سارا قتل عام سیکھا ان لوگوں سے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو نہیں فالو کرتے بلکہ ان جیسے افراد کے ظلم کو فالو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خالد بن ولید نے جب ایران کے بعض علاقوں پر قبضہ کیا تو اس نے لوگوں کو ذبح کرنا شروع کیا اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو خون کی نہر بہاؤں گا، جس پہ ابن قعقاع نے کہا کہ یہ امیر خون میں سالان نہیں ہوتا، وہ بہتا نہیں ہے، لہٰذا آپ پانی چھوڑ دیں، آپ کی نظر پوری ہو جائے گی۔ یہی قتل عام کا سلسلہ تھا کہ جو جناب ابوبکر کے حکم سے ہوا، یہ سب ان تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان کا پہلا فرمان ہی یہی تھا کہ جو نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، انہیں قتل کر دو، اور جو چاہے کرو، جلا دو اور مار دو۔ لہٰذا خالد بن ولید نے جناب حضرت مالک بن نویرہ کو قتل کیا، ان کے سروں پر رکھ کے کھانا پکایا، ان کی زوجہ کی آبرو کو۔ بس اس موضوع کا اصل ہدف ہے وہ یہ ہے کہ برادران اہل سنت میں جو اب جوان لڑکیاں لڑکے ہیں وہ اپنی تاریخ کو جانیں، اور جاننے کے بعد کوشش کریں کہ اپنے اندر ایک چینج لائیں، اور ایک ایسا چینج لائیں کہ اب ان ظالموں کو فالو نہ کریں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کو فالو کریں، کیونکہ یہ جو بڑی تیزی سے اہل سنت میں لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں دنیا بھر میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلام واقعاً جو ان کے پاس ہے، جو اہل بیت کے دشمنوں سے ملا، اس میں ظلم۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمارے برادران اہل سنت کو تاریخ کے ان حقائق کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو ان کا قتل عام بیان کیا یہ بھی مکمل بیان نہیں کیا ہے، یہی قتل عام انہوں نے انڈیا میں کیا، یہی قتل عام انہوں نے مختلف علاقوں میں کیا، جہاں گئے انہوں نے قتل عام کا بازار گرم کیا، اور آج بھی انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ظالموں کو ذل الہی اور بڑے بڑے القاب دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا دنیا بھر میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت خون بہایا ہے تو اسلام واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خون نہیں بہایا، وہ اسلام کہ جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر ظلم کیا، انہیں قتل کیا، وہ جو ایک اسلام آیا تھا بغاوت کی صورت میں، اسی نے اہل بیت پر ظلم کیا، اور وہی اسلام آج دنیا بھر میں ظلم کا سبب بنا ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔